बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब मुझे फ्लोर देने का। चेयरमैन साहब, जिस बजट पे आज बहस हो रही है इस ऐवान में, वो बजट प्रोविजनल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। जो असल नंबर्स हैं बजट के, उस पर किसी ऐवान में कभी बहस नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बजट जो है वो सिर्फ़ एक महसूलात और अखराजात की दस्तावेज़ ही नहीं होती। बजट सिर्फ़ खसारे और कर्जा जात का ही खाता नहीं होता। बजट किसी भी हुकूमत का सबसे अहम पब्लिक पॉलिसी का टूल होता है। वो एक फ़िस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट होता है। बजट के ज़रिए हुकूमत जो है वो प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टर को, मार्केट को, इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल कम्युनिटी को एक सिग्नल देती है। वो मार्केट को कॉन्फिडेंस देती है। वो अपनी तरजीहात बजट के ज़रिए वज़ा करती है। वो IMF को भी सिग्नलिंग करती है। हुकूमत ग्रोथ कैसे अचीव करना चाहती है उसका भी लाहे अमल बजट में वाज़े होता है। बजट के ज़रिए हुकूमत की तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत की पॉलिसी, उसकी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी भी वज़ा होती है। और एक वफ़ाकी तर्ज़ रियासत में, वफ़ाकी तर्ज़ हुकूमत में, और पाकिस्तान दुनिया की 36 फेडरेशंस में से एक है, उसमें बजट जो है वो कौमी यकजहती का भी एक बहुत बड़ा अलमबरदार होता है। उसके ज़रिए कौमी यकजहती का पैगाम भी सबको मिलता है। तो इन तमाम ज़ावियों से बजट पे तबसरा करना तो मुमकिन नहीं है, मगर कुछ सवाल हैं वो मैं करना चाहूँगी हुकूमत से। सबसे पहले महसूलात के मद में जो टैक्स का हदफ रखा गया है वो 7,000 अरब रखा गया है। क्या ये टैक्स का हदफ कम नहीं है? क्योंकि अगर आप पिछले 2 सालों के तनासब से भी टैक्स के हदफ में जो इंक्रीज़ आया है वो भी अगर आप देखें तो उस हिसाब से भी कम से कम 7,500 अरब बनता है। तो क्या, पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये टैक्स का हदफ कम नहीं है, और अगर कम रखा गया तो क्यों रखा गया? नंबर 2 ये कि 800 अरब जो सूबों का सरप्लस रखा गया था उसकी क्या बुनियाद थी? क्योंकि अब तो 3 सूबों का बजट आ चुका है। सिंध ने डेफिसिट बजट दिया है, पंजाब ने तकरीबन 125 या 135 सरप्लस दिया है, KP का ऑलमोस्ट नेट ज़ीरो है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो सूबों का 800 अरब का सरप्लस है ये अचीव नहीं होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है ये प्राइमरी बैलेंस पे भी आएगा, जिसको IMF बड़े क्लोजली मॉनिटर करती है। तो मेरा सवाल ये कि अब हुकूमत का क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि क्लियरली उनको खसारा कम शो करना है, और दिस इज़ वन ऑफ द की थिंग्स जो कि IMF उनसे पूछेगी। नंबर 3, तीसरा जो मेरा पॉइंट है, जो सवाल है, वो भी महसूलात के मर्द में टैक्स से मुतल्लिक है। हुकूमत ने बजट के प्रोविजनल नंबर्स में हर किस्म के टैक्स के ऊपर 16.7% कैलकुलेशन करके इजाफा कर दिया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो। उनकी अजम्पशन ये है कि 11.7% इन्फ्लेशन होगी और 5% ग्रोथ होगी। ये 2 नंबर्स क्यों अनरियलिस्टिक हैं इसमें मैं बाद में आऊँगी, मगर इस वक्त क्योंकि महसूलात के बारे में ये सवाल है तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह का प्योर अकाउंटिंग, स्टेटिस्टिकल, बाकी चीज़ों से कतई नज़र ये ऐसा क्यों कैलकुलेशन की गई? नंबर 4 और महसूलात के मद में ही जो पर्सनल इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन स्लैब्स हैं उसको 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। तो क्या ये IMF को एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि पिछली दफ़ा भी इनकी हुकूमत ने इसको 10 लाख पे कर दिया था और उसको फिर रिवर्स करना पड़ा था। तो क्या इज़ इट थॉट थ्रू, इसका क्या रैशनल है? नंबर 5 जो आइडल एसेट्स टैक्स है, आइडल एसेट्स टैक्स है, जो एलीट टैक्स है, जो डीम्ड रेंटल प्रॉपर्टी के मद में जो टैक्स लगाया गया है, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है? ये मेरा सवाल है। बुनियादी तौर पर ये एक अच्छा फ़ैसला है, मगर इस पे किस हद तक अमल दरामद हो सकता है? क्योंकि शायद हुकूमत जानती होगी कि ये अब 18वीं तरमीम के बाद इस किस्म का जो टैक्स है वो प्रोविंशियल ज़ुमरे में आता है,
اور 1999 میں اس طرح کا ایک ویلتھ ٹیکس جو تھا ایگزیکٹلی اس طرح کا تو نہیں، ان پرنسپلز پہ جو ٹیکس ویلتھ ٹیکس تھا وہ ریپیل ہو گیا تھا. تو یہ جو جورسٹکشنل ایشوز ہیں، یہ جو لیگل ایشوز ہیں، کیا گورنمنٹ ان سے کانشیس تھی اور وہ کس حد تک ان کا خیال ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. نمبر 6، اور یہ بھی محصولات کے مد میں ٹیکس سے ہی متعلق ہے، کہ فکسڈ انکم ٹیکس جو ہے، فکسڈ انکم ٹیکس جو ہے 3,000 سے 10,000 روپے کا جو فکس انکم ٹیکس ہے، وہ تمام بڑے دکانداروں کو، تمام ہول سیلرز کو، تمام مڈل مین کو جو کروڑوں روپے جن کی کمائی ہوتی ہے، ان کو یہ ٹیکس NRO کیوں دیا گیا ہے؟ میں اس کو ٹیکس NRO ہی کہوں گی، کیونکہ اس میں کوئی پروگریسو ایلیمنٹ نہیں ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کی محدود آمدن ہوتی ہے، ان کو تو ڈاکیومنٹ کر کے آپ ان کو پروگریسو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں، مگر جو انڈاکیومنٹڈ ہیں، جو ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو آپ ان ایفیکٹ ایک ٹیکس NRO دے رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ نمبر 5، ہر فائنانس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا ہے، کیبنٹ میٹنگز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3,000 ارب کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے. یہ ہر فائنانس منسٹر مانتا ہے. اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 9% ہے، اور کم از کم 15% ہونی چاہیے. تو اس تناسب سے، اس حساب سے 3,000 سے 3,500 روپے کی یا ٹیکس ایویژن ہے، یا انڈر ٹیکسیشن ہے، اور یا پھر کچھ ایگزیمپشنز دی گئی ہیں، اور کافی ایگزیمپشنز ہیں. تو آئی وڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن کہ ہماری حکومت نے یہ ڈیٹا انالیٹکس کا سلسلہ شروع کیا تھا. یہ ڈیٹا انالیٹکس کا سلسلہ ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا، اور اس کی بیسس یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سٹیزنز کے پاس ایک یونیک نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے. اس سے آپ کی ٹریول، آپ کے ایسٹس، آپ کی گاڑیاں، آپ کی زمینیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس، اور آپ کی باقی تمام جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے لنکڈ ہوتی ہے. تو جب ہم BISP کی لسٹس کو کلین کر رہے تھے اساس کی لسٹس میں لانے سے پہلے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈیٹا انالیٹکس کو اپلائی کر کے اور ایک کلیئر ٹرانسپیرنٹ، ایک آبجیکٹیولی ویریفائبل کرائیٹیریا کے ذریعے وہ لوگ ایگزٹ کر لیں گے. وہی پرنسپل ہم نے ٹیکسیشن کی مد میں بھی اپلائی کیا. اور فارمر وزیر خزانہ یہاں تشریف فرمائے ہیں. ہی ول بیئر می آؤٹ کہ 4.3 ایسے ملین لوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی. I beg your pardon, 43 ملین ایسے لوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی جن کو فوراً ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا تھا، اور جن کو نوٹسز دینے کے لیے پوری تیاری مکمل تھی. اس کے علاوہ منسٹری آف فائنانس کی انڈر اسٹیورڈشپ ٹریک اینڈ ٹریس پہ بہت کام ہوا تھا. دکانداروں کو پوائنٹ آف سیلز، ہارڈ ویئر پوائنٹ آف سیل سروس میں لانے کا کافی کام ہوا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹو کم بیک ٹو دا 7th پوائنٹ انڈر محصولات، کہ یہ تمام کام جو ہوا تھا، یہ 3,000 ارب کی ایویژن اور انڈر ٹیکسیشن کو اوور کم کرنے کے لیے، اس میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بجٹ سپیچ میں کوئی خاطر خواہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور ایکچولی اسی کے لگ بھگ ہمارا ڈیفیسٹ ہے. اگر یہی ایک کام ہم کر لیں، تو ہمارے آئی تھنک آدھے مسئلے تو ختم ہو جائیں گے. محصولات کے مد میں ہی میرا 8واں سوال یہ ہے کہ GIDC کے مد میں جو 200 ارب روپے کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، وہ کس طرح سے اچیو ہوگی؟ GIDC ایک ایئر مارک ٹیکس ہے، اور پاکستان کی ہسٹری ایئر مارک ٹیکسز کی بہت بری ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، چاہے وہ اقرا ہو، چاہے وہ یونیورسل سروس فنڈ ہو، چاہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہو، چاہے وہ GIDC ہو. ہم پیسے تو لیتے ہیں، ہم ایئر مارک ٹیکس لگاتے ہیں ایک اسپیسیفک کام کے لیے، مگر پھر ہم وہ پیسے ڈیفیسٹ فائنانسنگ میں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو GIDC جو ہے اس میں آپریشنل چیلنجز ہیں، اس میں کمپلیکس لیگل چیلنجز ہیں. تو یہ 200 ارب
کا جو یہ محصولات ہیں حکومت ان کا کیا لاہے عمل ہے اور وہ کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ 200 ارب کا کہ یہاں سے موبلائز ہوگا. محصولات کی مد میں میرا نواں سوال پرائیویٹائزیشن سے متعلق ہے کیونکہ انہوں نے 96 بلین پرائیویٹائزیشن پروسیڈ سے اپنی بجٹ بکس میں فیکٹر ان کیا ہوا ہے. تو وہ کون سی ایسی ٹرانزیکشن ہے وچ از کلوز ٹو کلوجر اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کون سا ایسٹ پرائیویٹائز ہو جائے گا جس سے یہ ان کو 96 بلین مل جائیں گے. تو یہ تو کچھ سوالات تھے محصولات کی مد میں. اب اخراجات کی مد میں میرا ایک ہی سوال ہے اور وہ انٹرسٹ پیمنٹ سے متعلق ہے. بجٹ میں 3950 یعنی کہ 3950 ارب کی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ کس طرح کیلکولیٹ کی گئی ہے؟ کیونکہ کیا وہ انڈر سٹیٹڈ نہیں ہے؟ میرا حکومت موجود تو نہیں ہے. سلیم صاحب بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ کی بات. مگر سلیم صاحب بہت پروفیشنل آدمی ہیں اور مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ سلیم صاحب یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ اپنی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. تھینک یو مانڈوی والا صاحب. 3950 ارب کا جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق، انڈیپینڈنٹ ماہرین کی کیلکولیشن کے مطابق یہ انڈر سٹیٹڈ ہے. کیونکہ آج کا انٹرسٹ ریٹ اگر آپ لے لیں اور اس میں اگر آپ کچھ جو آپ کو سستے قرضے ملتے ہیں ملٹی لیٹرل سے وہ اگر آپ لگا بھی دیں ایوریج کرنے کے لیے تو پھر بھی ماہرین کا اور ہمارا یہ موقف ہے کہ کم از کم 1000 ارب کی اس میں انڈر رپورٹنگ ہوئی ہے. تو یہ کیوں کی گئی ہے؟ اب چیئرمین صاحب میں کچھ نمبرز کی طرف آتی ہوں. نمبرز کی درستگی کی مد میں دو چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، ایک انفلیشن اور دوسرا گروتھ کا نمبر. انفلیشن کا نمبر جو انہوں نے دیا ہے وہ 11.7% انہوں نے دیا ہوا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے چند ماہ میں انفلیشن 11.7% ہوگی؟ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 84% بڑھ گئی ہے پچھلے 20 دنوں میں. جو بجلی کی قیمت ہے وہ 45% بڑھ گئی ہے اور یہ صرف بیس ٹیرف کی بات ہو رہی ہے. 45% انکریز ان بیس ٹیرف. اس میں ابھی سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ انکم ٹیکس ملایا نہیں گیا. اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہیں ملائی گئی جو 4 روپے سے کم از کم 7 روپے ہو جائے گی جولائی اور اگست کے مہینے میں. اور اس کے علاوہ انہوں نے 750 ارب کی مد میں جو پیٹرولیم لیوی رکھی ہے اس کا ٹیکس ابھی اس کے اوپر آنا ہے. تو سب کا جس کو سمپل اکنامکس بھی آتی ہے، جو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بیک آف دی انویلوپ کیلکولیشن کر کے بتا دے گا کہ انفلیشن جو ہے وہ 25 سے 30% ہوگی. اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورے سال کی ایوریج انفلیشن 11.7 ہوگی اور اگلے 6 مہینے میں تو یہ 30% ہوگی، تو وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو اگلے مالی سال کے اگلے 6 مہینے میں انفلیشن 6% پہ آ جائے گی، 5% پہ آ جائے گی تاکہ ایوریج 11.7% پہ آئے. تو دس از جسٹ اے کویسچن. 11.7% کی انفلیشن رکھنا از ناٹ کریکٹ. پھر گروتھ ریٹ کے نمبر پہ آتے ہیں. 5% انہوں نے گروتھ ریٹ بتائی ہے. جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ 14 سے 15 ہو اور دیر از ایوری انڈیکیشن کہ انٹرسٹ ریٹ اور اوپر جائے گا، جب آپ کے کمرشل بینکس 18 سے 20% پہ لینڈنگ کریں، جب آپ کا ڈالر 210 پہ ہو اور آپ کی مارکیٹ انسرٹنٹی اور آپ کو انویسٹر کو کچھ پتہ نہ ہو، مارکیٹ پلیئر کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کل انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا، ڈالر کیا ہوگا، جب آپ کے ملک میں اس قسم کا سیاسی عدم استحکام ہوگا، جب بجلی کی مینجمنٹ اور لوڈ شیڈنگ ایسی ہوگی جو آج ہے اور اس کے اوپر دنیا بھر میں بھی ریسیشن ہو، تو 5% گروتھ ریٹ چیئرمین صاحب کس طرح اچیو ہوگا؟ ہم لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ ہمیں لوگوں کو سچ بتانا چاہیے کہ ہمارا گروتھ ریٹ 2 سے 3% نہیں ہوگا
اور مہنگائی جو ہے 25 سے 30% ہو گئی. پیپل نیڈ ٹو نو. کم از کم اگر ہم لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو سچ تو بتائیں کہ بڑے آڑے وقت آگے آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا اب اپنے سبجیکٹ یعنی کہ ٹارگیٹڈ یعنی کہ سماجی تحفظ پہ جانا چاہتی ہوں. حکومت جب بھی یہ فیصلے کر رہی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھا رہی ہے, جب وہ بجلی کی قیمت بڑھا رہی ہے, تو وہ لگاتار ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور صحیح سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے. مگر کال و فیل میں تضاد ہے. بجٹ بکس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی مد میں 0 بجٹ ہے. ہماری کابینہ نے دسمبر میں 106 ارب فیڈرل پروونشل شیئرنگ سے 106 ارب منظور کرائے تھے. اور میں کیبنٹ کولیگ اپنے فارمر وزیر خزانہ کی بہت مشکور ہوں, کیونکہ یہ جو فیڈرل پروونشل شیئرنگ فارمولا ہے اس میں انہوں نے بہت مدد کی تھی میری. ایک انوویٹو فنانسنگ انسٹرومنٹ تھا, ایک سسٹم بنایا گیا تھا, اور اس سسٹم بنانے میں وزیر اعظم عمران خان کا ہمارے اوپر بہت پریشر تھا کہ فوراً سے پیشتر یہ سسٹم بناؤ. وہ ہر ہفتے میٹنگز کرتے تھے, ریویو میٹنگز کرتے تھے, مجھ سے وہ فیڈ بیک لیتے تھے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. احساس راشن رعایت کے نام کا سسٹم تھا, اس کی رولز, اس کی پالیسیز, اس کی ٹیکنالوجی, اس کے موبائل پوائنٹ آف سیلز, 4000 یوٹیلیٹی سٹورز کی آٹومیشن, اس کی پیمنٹ سسٹمز, اس کی آپریشن, اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ, اس کی رجسٹریشن. پورے ملک میں ہم نے دورے کیے, اس سسٹم کھڑا کیا. اور آج بھی چیئرمین صاحب, I have an eye on the, I just need a few more minutes with it. Thank you. آج بھی چیئرمین صاحب 23,000 دکاندار جو ہیں اس میں رجسٹرڈ ہیں, 4,000 یوٹیلیٹی سٹور آج بھی اس کی آپریشنز کر رہے ہیں. آج بھی 36 ملین لوگوں نے اس پہ رجسٹریشن ریکویسٹ ڈالی ہے, جس پہ 4 ملین لوگوں کو نوٹیفیکیشن, ایکسیپٹنس نوٹیفیکیشن بھی چلی گئی. اور آج بھی تھرو ورڈ آف ماؤتھ 1 لاکھ ٹرانزیکشن روزانہ ہو رہی ہے. ویژن یہ تھی کہ راشن کے مد میں اس کو یوز کیا جائے گا, پھر اس کو دوائیوں کے لیے یوز کیا جائے گا, آؤٹ پیشنٹ کے لیے دوائیوں کے لیے, پھر اس کو پیٹرول سبسڈی کے لیے یوز کیا جائے گا, مگر اس کے لیے کوئی بجٹ رکھا نہیں ہوتا. میری تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی چیئرمین صاحب کہ گورنمنٹ یہ اناؤنس کرے گی کہ آپ نے 1000 روپے سبسڈی دی, ہم نے 2000 کر دی. آپ نے 3 چیزوں پہ سبسڈی دے, ہم نے 6 پہ کر دی. آپ نے یوٹیلیٹی سٹور کو ڈیجیٹائز کیا, ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے ان کے فرینچائزز پہ بھی لے جا رہے ہیں. آپ نے 8000 ریٹیلر لے کے آئے, ہم اس کو 50,000 پہ لے, بٹ انہوں نے اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا. اس کا کیا منطق تھا؟ اس سے کون لوگ مستفید ہوتے تھے چیئرمین صاحب؟ وہ بیوہ عورت جس کی 2 بچیاں گھر میں ہیں, جو دوپٹے میں 500 روپے باندھ کے لائی تھی تاکہ اس کو حکومت کی سبسڈی مل جائے, یا وہ دہاڑی دار مزدور جو دن کی محنت کے بعد پاؤ دال اور 1 کلو آٹا اپنے گھر لے جاتا تھا, یا وہ کلرک جس کی 20,000 تنخواہ تھی اور اس کے لیے 1,000 کی جو رعایت تھی وہ بہت بڑی تھی. ایسے لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے. تو میری گزارش ہوگی کہ اس سسٹم کو یوز کریں, اس کے لیے بجٹ رکھیں. یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا. احساس کے تمام پروگرامز میں بہت ہی ولنریبل لوگوں کی مدد ہوتی تھی. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں مزدوروں کے بچے ہوتے تھے جن کے ہاتھوں پہ آبلے ہوتے تھے, ہم ان کو ٹیوشن فی دیتے تھے, ہم ان کو ہاسٹل کا خرچہ دیتے تھے. 1,42,000 اسکالرشپس دی. احساس آمدن میں I know آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جلدی ختم کروں, I just need 2 more minutes. تو احساس آمدن, احساس بلا سود قرضہ, کامیاب پاکستان سے صحت سہولت پروگرام, ان تمام پروگراموں میں سب سے ولنریبل لوگوں کا خیال رکھا گیا تھا. اور زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ کام دیانتداری سے ہو, غیر سیاسی انداز میں ہو. ووٹ کو, سماجی تحفظ کے بجٹ کو ووٹ کے لیے نہ استعمال کیا جائے. لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. لوگوں کے پاس عاجزی سے جایا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے, یہ آپ کی ہی چیز ہے جو ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. اور میں ان تمام پروگرامز کا اور اس ورک ایتھک کا جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دوں گی, کیونکہ یہ ان کی پرائیورٹی تھی کہ ہم نے لوگوں کو
لوگوں کو پسماندہ لوگوں کو عزت دینی ہے. جو لوگ آسمان تلے سوتے ہیں ان کو پناہ گاہوں میں سلوانا ہے. جو بھوکے رہتے ہیں دوپہر کو تاکہ وہ 200 روپے بچا کے اپنے خاندان کو بھیجیں, ان کے لیے لنگر خانے کھولنے. میں اس پورے کام کا اور اس ورک ایتھک کا کریڈٹ وزیر اعظم کو دینا چاہوں گی. انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ اس کو سیاسی بنیادوں پہ کرو. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی ایسا عنصر لاؤ کہ اس سے کرپشن فردر ہو. تو چیئرمین صاحب اب اور ان چیزوں کا عملی مظاہرہ ہم نے کووڈ کے دوران بھی کیا. چیئرمین صاحب, کووڈ کے دوران سخت مشکل حالات میں 1,50,00,000 خاندانوں کے ہاتھ میں ایک منظم غیر سیاسی اور ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پر لوگوں کے ہاتھ میں امداد پہنچائی گئی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو آئل کے اس طرف بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے پرسنلی کہا ہے کہ ہم اپنی کانسٹیچوئنسیز میں دیکھتے تھے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر, سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں امداد پہنچائی گئی ہے. پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ NFC کے فارمولا پہ امداد دی جائے گی پروونسز کو, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب اپلیکیشنز آئیں تو سندھ سے سب سے زیادہ اپلیکیشنز آئیں اور 22% کے بجائے ہم نے 31% جو امداد تھی وہ سندھ کو دی. تو مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بجٹ میں مجھے وہ سیاسی عنصر سماجی تحفظ کی آپریشنز میں واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے. احساس نشو نما ایک پروگرام تھا جو ہماری حکومت نے شروع کیا تھا. وزیر اعظم الیکٹ پرائم منسٹر الیکٹ عمران خان نے اپنی پہلی سپیچ میں ایکس رے دکھایا تھا ایک سٹنٹڈ بچے کا, اور اس پالیسی بیان کی پر عمل درآمد کے لیے ہم نے احساس نشو نما کی داغ بیل رکھی اور اس کو آج 30 جون تک پورے ملک میں پھیلانے کا پروگرام ہم چھوڑ کے آئے تھے. اس کا کانٹریکٹ ورلڈ فوڈ پروگرام کو صرف اس لیے BISP سے دیا گیا تھا تاکہ ہم اس کے لیے ایک نیا ادارہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے اس کا نام جو ہے وہ بے نظیر نشو نما رکھ دیا ہے. جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے اسی طرح وہ ہماری حکومت نے شروع کیا تھا, آپ نے اس کا نام بے نظیر نشو نما رکھ دیا ہے, بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ رکھ دیا ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کا نام پاکستان نشو نما رکھ دیتے, پاکستان انڈر گریجویٹ اسکالرشپ رکھ دیتے. سب سے پہلے میں آپ کو اس کے لیے کنگریچولیٹ کرتی. آخر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کا جو اکنامک سروے تھا اس میں بھی دیکھ کر مجھے تھوڑی نہیں کافی مایوسی ہوئی, کیونکہ جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. جو ہماری حکومت تھی اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس تھے اس کو انڈر پلے کیا گیا. پاکستان ڈیولپمنٹ ریویو جو رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی دستاویز ہے, اس کو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز بھی اینالائز کرتی ہیں, اس کو سائٹ کرتی ہیں, مگر پچھلی حکومت کی سکسیسز کو انڈر پلے کر کے ہم نے ملک کو ایک بری لائٹ میں پینٹ کیا. پچھلی حکومت نے, ہماری حکومت نے 2 سال کنزیکیوٹیولی 5% گروتھ اچیو کی, ایگریکلچر گروتھ 4.5%, انڈسٹریل گروتھ 7.2%, سروسز گروتھ 6.2%, اور یہ 2007 کے بعد سب سے زیادہ تھی 17 سالوں میں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11%, ریکارڈ ایکسپورٹس تھیں, ریکارڈ ریمیٹنسز تھیں, 100% سوشل سیکٹر کا بجٹ یوٹیلائز تھا. مگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کے انٹرسٹ میں جو فیکچول پوزیشن تھی وہ لکھتے. ہاں اس میں کیویاٹس جو شارٹ کمنگز تھی اس کو برج کرنے کی بات بھی کرتے, مگر کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ہم سیاست سے بالا تر ہو کے ایک فیکچول پوزیشن لکھتے ڈاکیومنٹ میں, ایک فیکچول پوزیشن دیتے اسپیچ میں. تو آخر میں چیئرمین صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 3 ترجیحات اس وقت بہت اہم ہیں, اور میں پبلک 30 سیکنڈ چیئرمین صاحب 3 ترجیحات اہم ہیں, اور یہ 3 ترجیحات جو ہیں
یہ میں پبلک سیکٹر ریفارم کی بات نہیں کر رہی, میں کوئی گورننس ریفارم کی بات نہیں کر رہی, میں امیڈیٹ بجٹ ریلیٹڈ پرائیورٹیز کی بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ایک IMF سے جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ان کی فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ فلیکسیبلٹیز لوگوں کی انٹرسٹ میں ان کو ایکسپلور کریں, ان پہ انسسٹ کریں. نمبر 2 یہ کہ اس تکلیف کے وقت میں جہاں آپ کی انفلیشن 25 سے 30% جا رہی ہے, جہاں آپ کی گروتھ جو ہے وہ پلمٹ ہوگی, جہاں لوگوں کے لیے انپریسیڈنٹڈ مشکلات ہیں, وہاں لوگوں سے سچ بولیں اور احساس سٹائل, چاہے آپ اس کا نام جو مرضی آپ دیں, احساس کی ورک ایتھک کا ایک پروگرام بڑے لارج سکیل پہ لائیں, کیونکہ اس وقت لوگوں کی تکلیف کم کرنے کا صرف واحد آپ کے پاس یہی حل ہے. احساس ایمرجنسی کیش جب ہم نے کیا تھا تو پاکستان ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی کے دہانے پہ کھڑا تھا, اور وہ بڑے پیمانے پہ کیش کی ترسیل ایک غیر سیاسی انداز میں, ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو کی گئی, اس سے ایک بڑی ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ایورٹ ہوئی. تو نیک نیتی سے یہ کام کرنا ہوگا. اگر اس میں سیاسی رنگ لائیں گے تو یہ بیک فائر کرے گا, یہ میں آپ یہ بتانا چاہتی ہوں. اور نمبر 3 یہ کہ کوئی بجٹ جو ہے, کوئی اکانومی جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کے ماحول میں نہیں چلتی. آپ بجٹ آسمان سے لے آئیں, آپ اکانومی کے بیسٹ پلانز بنا لیں, مگر اس سیاسی عدم استحکام کے ماحول میں یہ چیزیں کارساز نہیں ہوں گی. اس لیے بہت آخری پوائنٹ یہ ہے, اس لیے بہت اہم ہے کہ ایسا الیکشن جس کے اوپر سب کا کانفیڈنس ہو, اور پھر اس الیکشن کے بعد جو بھی جیتے سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, تاکہ ہم اس کو سیاست کے لیے نہیں, اس کو ملک کی بہتری کے لیے اس پروسیس کو استعمال کریں. آپ کی توجہ کا چیئرمین صاحب بہت شکریہ. Honorable Senator Dr. Zarqa.